नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अशफ़क़तु मअस्सिबियान, बच्चों के साथ शफ़क़त। अब हुस्न सलूक में बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अब यहाँ पे सब बच्चे आ जाते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के साथ हमदर्दी और शफ़क़त नहीं, बल्कि सब बच्चों के साथ हमदर्दी, रहम का मामला, शफ़क़त का मामला। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देते हैं। अब इस आयत में अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। अब औलाद से हुस्न सलूक में सबसे बड़ा हक क्या है और उनसे सलूक क्या है कि उन्हें ज़िंदगी का हक देना। दौरे जाहलियत में क्या होता था, लोग मुफलिसी के डर से अपनी औलादों को कत्ल कर देते थे और बच्चियों को क्या कर देते थे, जिंदा ही दरगोद कर देते थे। और लेकिन आज भी ये रवाज जारी है। आज भी आप न्यूज़ में सुनते हैं ना, अक्सर लोग मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को ही मार देते हैं और बाज़ दफ़ा तो दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है कि, और रीज़न क्या होती है पीछे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, मिन इमलाक, किसके डर से, मुफलिसी के डर से, उनको खिलाने के डर से। क्यों, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं और उनके राज़िक भी कौन है, हम ही हैं। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह मालिक है, उनका भी हमारा भी। उनका राज़िक भी कौन है, अल्लाह है। तुम नहीं खिलाते, तुम्हें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम ही खिलाते हैं, तुम्हारे भी हम ही राज़िक हैं और उनके भी हम ही राज़िक हैं। और ये देखिए आज हमारी ये सोच कितनी गलत हो गई है और बच्चे भी इसी बात पे डिपेंडेंट हो गए हैं। वो समझते हैं कि पेरेंट्स ही करने वाले हैं। अपना भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है और बच्चों का भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम नहीं देने वाले, हम नहीं खिलाने वाले, हम नहीं ज़रूरतों को पूरी करने वाले। और देखिए जब बच्चा बात कर रहा होता है या कुछ मांग रहा होता है या परेशान हो रहा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, हम हैं ना। तो अपने जुमलों को हमने बदलना है, अपने से नहीं, किस ज़ात से जोड़ना है, अल्लाह की ज़ात से जोड़ना है कि अल्लाह है ना। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से उम्मीद लगाओ। हाँ, हमें कह दिया, हमें पता चल गया तुम्हारी ये ज़रूरत है, लेकिन मांगो किससे, अपने रब से मांगो। वही देने वाला है और वही देता है, वही राज़िक है, वही खिलाने वाला है, वही ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। वालिदैन कुछ नहीं, वालिदैन सिर्फ ज़रिया हैं। असल मालिक कौन है, अल्लाह ही है। असल राज़िक कौन है, अल्लाह ही है। और ये औलाद हमारे पास क्या है, हम इसकी मलकियत नहीं है, बल्कि ये हमारे पास हमारे रब की इमानत है। हम ये नहीं कह सकते हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ जैसा चाहें सलूक करें। अक्सर माएँ कहती हैं ना, मेरे बच्चे हैं, कोई कुछ कहे भी तो कहती मेरे बच्चे, मैं जैसा मर्जी सलूक करूं, इनको खिलाऊं पिलाऊं, ना खिलाऊं भूखा मारूं, जैसे मर्जी रखूं, मेरे बच्चे हैं। नहीं, ये हमारे पास अल्लाह की इमानत है, हमें इनको अल्लाह से ही जोड़ना है। फिर आगे अल्लाह ताला सूरत अल मुनाफिकून में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دیں۔ اولاد کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو اسی کے راستے میں استعمال کرنا ہے، اس اولاد کو اسی سے جوڑنا ہے۔ کہاں اسی سے جوڑنا اور کہاں اس اولاد کے آنے کے بعد انسان خود اللہ سے دور ہو جائے۔ نعمت اولاد کیا ہے؟ نعمت بھی ہے نا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت پانے کے بعد مزید اللہ کے آگے جھکنا چاہیے یا اللہ ہی جو نعمت دینے والا ہے اسی سے دور ہو جانا چاہیے؟ آپ دیکھیں کتنی خواتین ایسی ہیں جو وہ نماز نہیں پڑھتی، اگر ان سے پوچھا جائے ریزن کیا ہے تو سب سے بڑی ریزن ان کے پاس کون سی ہوتی ہے؟ بچے۔ سب سے بڑا وہ عذر یہی پیش کرتے ہیں کہ بچے، ٹائم ہی نہیں ملتا، بچے جان ہی نہیں چھوڑتے، بچوں کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو اس لیے نماز رہ جاتی۔ اور کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو کئی سال روزے ہی نہیں رکھتی۔ ریزن کیا ہے پوچھا جائے؟ بچوں کی وجہ سے۔ تو اس نعمت نے، اس امانت نے جس کو ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا، جس کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کمانی تھی، ہم اس کو تو اللہ سے جوڑ نہ پائے بلکہ خود بھی اللہ سے دور ہو گئے۔ اور کتنی ہی بچیاں ایسی دیکھی ہیں جو شادی سے پہلے بڑی نمازی پرہیزگار ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد جیسے ہی بچے دنیا میں آئے تو اللہ سے دور ہو گئی، نمازیں چھوٹ گئی، ذکر اذکار چھوٹ گئے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذکر اذکار چھوٹتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نوافل چھوٹتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فرض بھی چھوٹنے لگتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ شیطان بالکل ہی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو کیا کہ یہ نعمت تمہیں تمہارے رب سے غافل نہ کر دے، دور نہ کر دے۔ اب دیکھیں اور چیزوں اور رشتوں کی محبت میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے۔ شوہر بیوی کی محبت دیکھ لیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ والدین کی محبت کو دیکھ لیں، والدین سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی زندگی میں اس طرح سے مگن ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بعض اوقات کمی آ جاتی ہے، بھول جاتا ہے، ان کا اس طرح سے خیال نہیں رہتا۔ لیکن یہ اولاد کی محبت ایسی ہے کہ یہ اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں کبھی بھی اولاد کی محبت، اولاد جیسی مرضی ہو، جو مرضی سلوک کر لے، والدین کے دل سے وہ ان کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا، نہ کمی کر سکتا۔ تو اس لیے یہ محبت کیا ہے؟ آزمائش بھی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر ذکر کیا کہ یہ تمہیں کس سے دور نہ کر دیں؟ تمہارے رب سے دور نہ کر دیں۔ تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق، تمہاری جو رب سے محبت ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ بہت شدید آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی خصوصی تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کے چاہنے والے ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کی ماننے والے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں تمہیں تمہارے رب سے، اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ان جابر بن سمرۃ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة التار۔ رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، تو سامنے کچھ بچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کی رخسار پر
ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا. اب کتنے بچے آئے ہوں گے؟ ہر ایک کے منہ پر پیار اور محبت اور شفقت سے کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا. اور ہم تو بچوں کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں. اور کہاں یہ کہ گلی محلے کے بچے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اور میں تو آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، یعنی پھر اپنا بتاتے ہیں کہ رہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو. تو جو بچے ہوتے ہیں نا بہت معصوم ہوتے ہیں اور پیار کے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار سے ہاتھ بھی پھیرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ فلاں آنٹی نا وہ بڑی اچھی ہیں، وہ بڑے پیار سے ملتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، شفقت اور ہمدردی اور رحم سے، محبت سے ان کے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو آج یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے نا. اپنے بچوں کو بھی مشکل سے ہی پیار کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اس سنت کو ہم نے بھی زندہ کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ کسی کے بچے ہیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے. یہ کس کی سنت ہے اور کیا سوچ کے کرنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ان ام المؤمنین عائشہ انہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا ودلا وهديا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر حسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة کرم اللہ وجہها كانت اذا دخلت علیہ قام الیها فاخذ بیدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل علیها قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلته واجلسته في مجلسها. رواہ ابو داؤد. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو عادت، وضع اور چال میں زیادہ مشابہ نہیں دیکھا. اور حسن نے کہا بات اور کلام میں، اور حسن نے عادت و وضع اور چال کا ذکر نہیں کیا. یعنی پیچھے حضرت عائشہ کی روایت بیان کی جا رہی ہے اور آگے حسن کی، یعنی دو روایات میں اس طرح سے ذکر آتا ہے. حضرت عائشہ اپنے طریقے سے بیان کرتی ہیں اور یہ اپنے طریقے سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس میں نہیں مشابہ نہیں دیکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کس سے ملتی تھی؟ اخلاق میں، عادات میں اپنے والد سے، کلام میں، بات میں، چال میں. جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. حضرت فاطمہ کیا تھی؟ چھوٹی بیٹی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے ان کو پیار کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی بیٹی، آپ کی گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی آئے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا ماتھا چومیں، اس کو پیار کریں اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھائیں. اور پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ بھی ایسے ہی کرتی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے طریقے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اور آج ہم والدین کیا کرتے ہیں؟ ہم آرڈر کرتے ہیں. دیکھ نہیں رہے بابا آئے کھڑے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو، جگہ دو ان کو بیٹھنے کے لیے، اٹھ کے سلام کرو. یہ چیز
یہ آرڈر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. تو سکھانے کا، تربیت کرنے کا کتنا بہترین انداز ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کو پیار کرتے، ان کی اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. تو انہوں نے بھی یہی سیکھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی. تو ہم ہر وقت سیکھتے ہی رہتے ہیں، آرڈر ہی دیتے رہتے ہیں اپنے انداز سے. جو چیز چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمیں دیں، وہ چیز بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. بچوں سے پیار چاہیے تو ان کو پیار دیں. وہ ہم سے ہی سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیار دینا ہے، کس طریقے سے رسپیکٹ دینی ہے. جتنی رسپیکٹ ہم بچوں کو دیں گے وہ ہم سے سیکھیں گے کہ ہم نے پلٹ کر رسپیکٹ کیسے دینی ہے. اور ایسے ہی ہے، آپ جتنی رسپیکٹ کے ساتھ بچوں سے بات کریں گے، بچے پلٹ کر اتنی ہی رسپیکٹ کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. ہم رسپیکٹ دیتے نہیں اور اسی لیے بدلے میں ہمیں رسپیکٹ ویسی ملتی نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو تمہیں تمیز نہیں، ایسے اور ایسے کرتے ہو. اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں بیٹی سے بھی پیار اور محبت کا کیا لیول ہے. آج کل بیٹوں کو تو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹوں کو تو پیار محبت کیا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کو وہ رسپیکٹ بعض اوقات نہیں دی جاتی. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا حتی یقول لأخ صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. رواہ البخاری. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تیری نغیر یعنی چڑیا نے کیا کیا. بچوں کی بھی چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا. بچوں کو اپنی چیزوں سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. جب آپ بچوں کے پاس بیٹھیں، سب سے پہلے ان کی چیزوں کے بارے میں پوچھیں، ان کا جن چیزوں پہ انٹرسٹ ہے ان کے بارے میں بات کریں، تو پھر وہ آپ کی بات بڑے اچھے سے سنتے ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بچوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، بچوں سے اپنی بات منوانے کا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، کتنی ذمہ داریاں ہوں گی ان کے سر پہ، اور تھی پوری امت کی ذمہ داری تھی، گھر کی ذمہ داری تھی، ازواج مطہرات تھیں، الگ الگ گھر تھے، ہر ایک کی ذمہ داری تھی، پوری امت کی ذمہ داری تھی، پورا ایک نظام، ایک سسٹم دیکھ رہے تھے، رحمت للعالمین تھے. اس کے باوجود، اور ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بڑا بندہ ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ان فضول کاموں کا ٹائم نہیں ہے. یہی بات آ جاتی ہے نا. ہم اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم پر اتنی ذمہ دار اپنے گھر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے نا، دوسروں کے گھروں کی تو نہیں، یا اور کوئی اتنے بڑے برڈن تو نہیں ہے ہم پر. ایک اپنے گھر کو ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر ایسا کوئی چھوٹا موٹا کام ہم سوچیں تو ہم کہتے ہیں ہاں میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دل لگیاں کریں. ہاں بچے چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاں اور واقعی یہ حدیث پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم تو واقعی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں یہ کرتے، تو کہاں باہر بچوں کے ساتھ ایسا کرنا. ہمارے لیے تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، اور بچے بیچارے دیکھتے رہتے ہیں ماں کی شکل باپ کی شکل کہ کب فارغ ہوں. کبھی ہم اور بچے پھر اس وقت اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ اگر ماں کبھی ان سے کوئی ایسی بات کر لے یا مسکرا کر بات کر لے یا کوئی فنی سی بات کر لے، تو اس وقت بچوں کی خوشی کا کوئی عالم ہی نہیں ہوتا. بلکہ دوسرے بچے آتے ہیں تو ان سے زیادہ اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں. ہاں اپنے بچوں سے جی بچے بھی کرتے ہیں نا، ہاں کمپیریزن کرتے ہیں بچے کے. وہ تو آتی تو اس کے ساتھ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، آپ فریش بھی ہو آپ کی جاتی تو اتنے ہے. تیت نکل رہے تھے مما، ہمارے ساتھ تو آپ اسمائل ہی نہیں کرتے. اور پھر دیکھیں بچوں کو اسی لیے تو اپنی مما نہیں اچھی لگتی، آنٹیاں اچھی لگتی ہیں. کیوں اچھی لگتی ہیں؟
کہ وہ ہر ماں اپنے بچے کو وہ سب نہیں دیتی جو وہ دوسرے کے بچے کو دے دیتی ہے، مجبوراً دینا پڑتا ہے نا، اس لیے جو کام ہم سے مجبوراً لیے جاتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، اور جہاں مجبوری نہیں ہوتی وہاں ہم پھر بس اپنی مرضی کرتے. اسی لیے دیکھیں آج پیرنٹس میں اور بچوں میں کتنا زیادہ گیپ آ گیا، بہت زیادہ گیپ آ گیا. اگر ہم پیچھے مڑ کر اپنی لائف کو دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ باؤنڈنگ تھی. فادر کے ساتھ الگ ٹائم تھا، آنا ہے بابا نے گھر رات کو تو کئی دیر بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، گپ شپ کرنی ہے، انتظار کرنا ہے، ساتھ میں کھانا کھانا ہے. اور آج تو ساتھ میں کھانا بھی کھا رہے ہوں تو ہر ایک کا اپنا اپنا موبائل آن ہوتا ہے، سب اپنے اپنا لگے ہوتے ہیں. یا اگر موبائل نہیں ہے تو ٹی وی آن ہے، سب وہاں مگن ہے. اور یہ ٹرینڈ کتنا چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑا تک، چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا وہ بھی کارٹون دیکھ کے ہی کھانا کھاتا ہے. تو سب چیزیں، اور یہی چیزیں ہیں جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوری پیدا کر رہی ہیں. اس لیے بچوں کے دلوں میں وہ پیرنٹس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے، وہ اس طرح سے اپنے پیرنٹس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. گیپ بھی ہے، گیپ ہی مین ریزن ہی گیپ ہے نا. وہ ختم نہیں. نہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ بچے بنے ہی نہیں، کبھی وہ بچوں کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی ہی نہیں. تو اس لیے اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس میں بہت گیپ آ رہا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. یہ مین ریزن ہے. اور دیکھیں جہاں جہاں ہم سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہاں وہاں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب کبھی ہم نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی سنت ہے، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، باہر کسی بچے کو دیکھنا اس سے پیار کرنا، اس سے کوئی ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی سنت ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز کی اتنی سنت ہیں، یہ سنت پڑھنی ہے، یہ والی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ والی سنتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا اجر ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جی سوری میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر جیسے ہم یہ گیپ ختم کرنا چاہیں، جیسے ہم بیٹھتے بھی ہیں تو بچے نہیں بیٹھتے. جیسے بچے اگر بیٹھیں بھی تو 2 منٹ بیٹھیں گے، اس کے بعد ان کو ہوتا ہے مما ہم ہوم ورک کر رہے ہیں، ہم اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، اب ہم ابھی تو فری ہوئے، ابھی تو موت سے آئے مما، اب ہمیں ٹائم ملنا چاہیے. تو جاؤ بھی تو بچے اس طرح، پھر آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں یہ اب وہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ہم نے شروع سے وہ کیا ہی نہیں. اب ان کو نیڈ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی دنیا الگ خود بسا لی، اپنا ٹائم ٹیبل خود سیٹ کر لیا. اگر ہم نے بھی شروع سے یہ کام کیا ہوتا نا تو وہ ان کی یہ نیڈ بنی ہوتی، ان کو چاہت ہوتی ان چیزوں کی. اور دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ اگر بعض اوقات آپ کو نہیں ایسا ٹائم مل رہا، بچے بڑے ہو گئے، ان کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، اپنی اپنی ٹائمنگ ہے، لیکن یہ چیزیں تو ہم ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں نا. ان کا جو بھی انٹرسٹ ہے، یہ تو چلے بچہ تھا وہ چڑیا کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کی چڑیا تھی اس کے بارے میں پوچھ لیا. ہر بچے کا ایک اپنا اپنا انٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا. ہر ایک بچے کی الگ چیزوں سے الگ ہیبٹس ہوتی ہیں، الگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں، اس کے انٹرسٹ کے بارے میں پوچھنا، آج وہ چیز تمہاری کیسی رہی، یا فلاں کام تمہارا کیسا رہا. اور ہنسی مین چیز کیا ہے کہ ان کو خوش کرنا، ان سے اپنا جو تعلق ہے اس کو بحال کرنا. تعلق کیسے بحال ہوتا ہے؟ پیار سے، محبت سے، دوسرے کی چیزوں میں انٹرسٹ شو کرنے سے، اس کو بتانے سے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں. ہم نے آدھی بھی تو خود ہی کیا جب وہ چھوٹے تھے، دے مطلب کر ان جی. کے پاس ہوم ورک وغیرہ کی اس چیز کی ضرورت تھی تو چھوٹے بچوں کو ہم نے یہ موبائل یا لیپ ٹاپ پکڑا دیے. جی جی. تو اس ٹائم پہ جب بچے ہم سے بات کرتے تو ہم کہتے نہیں تھوڑی دیر گیم کھیل لو یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھو تو ہم بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں. تو مطلب بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ ہمیں اسی سے سہارا لینا ہے. اور آج کل بچے بڑے ہو گئے تو ان کو پتہ ہے، گوگل کر لیتے، کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو. آج تو کل وہ چیٹ جی بی ٹی آ گیا، ایک اور نئی سے نئی سب کچھ آ اگر گیپ ختم کر بھی دو نا، میں نے یہ دیکھا جیسے بیٹی سے کرو تو بیٹے سے ذرا، اب جیسے بیمار ہے بیٹا نا، اس سے کرو تو پھر بیٹی ذرا اکھڑ جاتی ہے کہ میں ان کا مطلب تمہاری بیٹیاں تو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، پر بیٹی سے صحیح چل رہا ہے. پر اگر بیٹی کو زیادہ وہ کر لیا تو بیٹی ذرا وہ ہوتی ہے کہ مطلب اب تو اس کو ہی کرتے پیارا بیٹا. میں نے بتایا تھا
بیٹا بات یہ نہیں ہے بیٹا، بچوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، لڑکوں نے تو ان کو سافٹ آپ لے کے چل سکتے ہو، بیٹیاں تو پھر وہ ہو جاتی ہیں، پر وہ فوراً کمپیریزن بھی زیادہ آ جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے نا. ہاں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں انصاف ہی کرنا ہے. بے شک بیٹوں نے باہر جانا ہے، بیٹیوں نے بھی تو اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے نا. انہوں نے کون سا ساری زندگی ہمارے پاس رہنا ہوتا ہے. ہاں تو اگلے گھر جا کے بھی تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کس کس کی سننی پڑتی ہے ان کو. لیکن انصاف ہے. یہ نہیں کہ اگر بچے کا پتہ ہے جی یہ باغی ہو جائے گا یا یہ آگے سے بولے گا اور اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ تو ہم بڑے پیار محبت سے کہ بھی اپنی میری عزت میرے ہاتھ میں اور میں ذرا آرام سے بات کروں، اور اس نے کوئی کچھ کہنا ہے اس کے ساتھ جیسے مرضی اپنا غصہ اپنی بھڑاس نکالوں، یہ غلط ہے. اور اس کا انجام پھر ہم جیلس ہوتے ہیں اور ماں خود بھگتتی ہے، وہ بچی باغی ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بیچاری اس کی نیچر کو ہم ہی مس کر دیتے ہیں. جو خوبصورت سا پھول ہوتا ہے نا اس کو ہم ہی مرجھا دیتے ہیں، اور ایسا مرجھاتے ہیں کہ پھر وہ ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو میری اتنی اچھی بچی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے. اس کو چڑچڑے کرنے والے، اس کو ایسا بنانے والے پیچھے ہم ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر جگہ ہم کہتے ہیں یہ سیکریفائس کر لے گی، چلو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو. وہ ہر جگہ برداشت کر کے پھر وہ ایسی بن جاتی ہے یا ایسا بن جاتا ہے. جس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. ابھی مدنی میں بچی گئی ہے نا، پتہ چلا آپ کو؟ مدنی جا میری بیٹی. ان محمود ابن ربیع قال اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجها فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلب. رواہ البخاری. سیدنا محمود بن ربیع سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈوز سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر پھینکا، اور اس وقت میں 5 سال کا تھا. بچے ایسے کاموں سے کتنا خوش ہوتے ہیں. ہاں تو مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پر بچے کو خوش کرنا. عن البراء رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقه یقول اللہم انی احبہ فاحبہ. رواہ البخاری. سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ. کون؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تھے. آج بچے لاڈ سے ماؤں کے اوپر چپکتے ہیں، کندھے پہ لٹکتے ہیں، تو کتنا غصہ آتا ہے پیرنٹس کو. غصہ کرتے ہیں، اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ پھر ہمارا بڑھاپے میں پہنچ کر بچوں سے شکوہ کرنا بالکل ناجائز ہے. کہ جب ان کا وقت تھا ہم نے ان کو اٹھا کے پیچھے پھینکا، پھر جب ہمارا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے وہ لاڈ اٹھائیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہم سے باتیں کریں، ہم سے پیار کریں، ہم سے محبت کریں. انہوں نے سیکھا ہی نہیں، انہوں نے غصہ ہی تو سیکھا ہم سے. وہ کہ بھائی پیچھے ہو جو، پیچھے ہو کے بیٹھ. ورنہ میں بیٹھتی ہوں تو پیر تو دباؤ، ان کو آتا ہی نہیں ہے. ہاں ہم ہمارے پیرنٹس کے ابھی تک آخر تک پیر دباتے ہیں. میں صحیح بتا رہی ہوں، میں کہتی ہوں تھک کے یار میرے پیر نہیں دباتے بچے تو بالکل. بلکہ بولو جنت ہے تو کہتے ہیں مما اتنی ڈسٹ ہے جنت. آج کل کے بچے کہ مما اور ہم ہماری ماں کو گندے پیر بھی دبا دیتے بیٹھ کے کہ بھائی ہماری امی ہیں تھک کے آئی ہیں. ابھی بھی شادی کے بعد بھی میں جاتی ہوں تو میں ابھی بھی پیر دباتی ہوں امی کے، پر میرے بچے کبھی بھی نہیں دباتے. نہیں میری بچیاں دبا لیتی ہیں. بچیاں میری نا وہ پاؤں کو بڑا پیار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پاؤں میں آپ کے پاؤں میں نیچے جنت ہے. بچے بڑے ہیں کہ یار ہمیں تو ہم نے پھر بھی خدمت دیکھی ہے، پر ہمارے بچے ہمارے ابھی سے کریں گے. پر مجھے لگتا ہے تھوڑا شاید ہمیں پیشنس چاہیے تو پلٹے گا، کیونکہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے کیا تو انشاءاللہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے کیا. لیکن ہمیں اپنے بچوں سے بھی محبت دکھانی ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت ہے ان کے لیے، لیکن ہمیں بھی شو کروانا ہے. میں ان کے پیر بچوں کے ابھی تک دباتی ہوں. میں ایسی والی مما ہوں کہ میں ابھی بھی ان کے پیر اگر وہ لیٹے نا تو دونوں کے دبا رہی ہوں. اور ایک دبانا اور ہوتا ہے، ان کے کام کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیار سے محبت سے بیٹھ کے اسی وقت بات بھی کر لی تھوڑا وہ. ہاں جی یہ دونوں کام الگ ہوتے ہیں. ایک آپ نے غصے سے دبا دیے،
کسی کو بھی باؤل نہ سوکس کو ہاتھ لگاتی ہے، اپنی بھی سوکس ایسے کر کے لاؤں. اب دیکھیں ہم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا آل سے اولاد سے آل زیادہ پیاری ہوتی ہے. صحیح بولا ہے میں نے؟ تو سیدنا حسن آپ سے ہم کے کندھوں پہ ہیں اور آپ سے ہم کو ان سے محبت، اور آپ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی اولادوں کے بارے میں یہ دعا کبھی ہم نے مانگی؟ ہمیں اپنی اولادوں سے کتنی محبت ہے. ہم کتنی بار پیار سوئے ہوتے ہیں تو تب تو بڑا ہی پیار آتا ہے، جاگتے ہوتے ہیں تو پھر شاید اتنا نہیں آتا، لیکن جب سوئے ہوتے ہیں تو بڑا ہی پیار آتا ہے. تو کبھی ہم نے بھی ان کے لیے دعا مانگی؟ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ بھی ان سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت ہی دینا، ان کو برے راستے سے بچانا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا. ہم دنیا ان کے لیے کتنی مانگتے ہیں، کیا کبھی تڑپ کر ان کے لیے آخرت بھی مانگی کہ کہیں اللہ تعالیٰ میں ان سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں ان کو جہنم میں نہیں دیکھ سکوں گی، اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈال دینا، اللہ میں ان سے محبت کرتی ہوں آپ بھی ان سے محبت کریں. اور یقین جانے اگر اللہ نے ہمارے بچوں سے محبت کرنے لگ گئے تو پھر تو دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی، دونوں جگہ ہی موجیں موجیں ان کی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر اس دعا کی گہرائی میں جائیں تو یہ دعا کتنی خوبصورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کریں اور ان کو ایسا بنا دیں کہ یہ آپ کی محبت کے لائق بن جائیں، کہ آپ ان سے محبت کریں، آپ کے پیارے بن جائیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اتنی ویلیو کرتے تھے، دیتے تھے کہ نماز کے دوران جماعت کروا رہے ہوتے تھے، اور اگر کوئی بچہ کسی ماں کا رونے لگ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. جماعت ہو رہی ہے، تلاوت کیا اس میں مختصر کر دی. کس وجہ سے؟ اس بچے کی وجہ سے کہ بچہ پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے. نہ ماں پریشان ہو نہ بچہ پریشان ہو. اور آج دیکھیں ہمارے ہاں بچوں کو اتنی ویلیو دی جاتی ہے. بیلنس نہیں ہے نا، ہم نماز چھوڑنا گوارا کر دیتے ہیں لیکن نماز مختصر نہیں پڑھتے. ہر چیز میں بیلنس. نماز چھوڑی نہیں، نہ چھوڑنے کا حکم دیا کہ اچھا ماں اور بچہ رو رہا ہے تو اچھا چلو تم نہ آنا نماز کے لیے آگے سے، گھر میں بھی چھوڑ دینا نماز، بچہ رو رہا ہو تو نہیں. ہاں ہاں کتنا. اور دیکھیں وہ اگر ہم لے جائیں گے نہیں مسجدوں میں بچوں کو تو ان کو وہ دین کہاں سے سیکھیں گے. ان نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما وهو علی المنبر یقول اعطانی ابی عطیۃ قالت امرۃ بنت رواحۃ لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اعطیت ابنی من امرۃ بنت رواحۃ عطیۃ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آتیت سائر ولدک مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم قال فرجع فرد عطیته رواہ البخاری. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تحفہ دیا. تو عمر بنت رواحہ رضی اللہ عنہ نعمان کی والدہ نے کہا آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ اس بیٹے کو تحفہ دے رہے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر گواہ نہیں بنائیں گے تو میں راضی نہیں ہوں گی. چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے اس پر گواہ بنا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ یعنی یہ جو تحفہ اس کو دیا ہے، عطیہ اس بچے کو دیا ہے، کہ تمہارے جتنے بچے ہیں ان کو سب کو یہ تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو
اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ اگر نہیں گنجائش سب بچوں کو دینے کی تحفہ تو پھر ایک کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ اولاد کے درمیان کیا کیا جائے گا؟ انصاف کیا جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے ہی بچے ہیں، چلو کوئی نہیں، ایک کو دے دو دوسرے کو سمجھا لوں گی، یا جو ذرا بچہ ڈاڈا ہے اس کی پوری کر دو اور باقیوں کو اگنور کر دو۔ نہیں، بچوں کے درمیان عدل انصاف، ایک کو پیار کیے تو سب کو پیار کرو، ایک کو تحفہ دیا ہے تو سب کو تحفہ دو، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اب صحابی کو بھی دیکھیں کہ عورت تھی نا، عورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوگی آپ سے، سب کو اس پر گواہ بناؤ۔ اب عورت کی بات کو سنا سمجھا اور پھر اس کو مانا بھی۔ تو بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ عورت کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ عورت کو عورت سمجھ کے اس کی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اچھا یہ بول، وہی بات اگر دوسرا کوئی مرد اٹھ کر کہہ دیتا ہے تو مرد اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ویلیو دیتا ہے اور اس کے مطابق کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ تو اولاد کے معاملے میں کیا ضروری ہے؟ اچھی تربیت میں ان کے درمیان عدل و انصاف، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک میں سب سے بڑی چیز کیا آتی ہے کہ ان کے درمیان انصاف والا معاملہ کیا جائے۔ آج دیکھیں کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ساری جائیداد کسی ایک بچے کے نام کر جاتے ہیں، یا اپنی زندگی میں ہی تحفہ دے دیتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک گھر ہی ہوتا ہے تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں، یا ماں کیا کہتی ہیں، باپ کیا کہتا ہے، یہ میں نے فلاں بچے کو میں نے تحفہ دیا، اب کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب گناہ ہے۔ اولاد کے درمیان ہر صورت کیا کرنا ہوگا؟ انصاف ہی کرنا ہوگا۔ ایک بچہ اگر مطلب اس میں لیول، اگر پیرنٹس اپنی زندگی میں کوئی تحفہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو کوئی گھر تحفہ دیتے ہیں، تو پھر ان کو سب بچوں کو ویسا ہی گھر تحفہ دینا ہے، یا اتنی مالیت کی چیز دینی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے۔ لیکن اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر وہ اسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نافذ کیا ہے وہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور اگر اب وہ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو وہ تحفہ ہے، تو پھر وہ ان کو سب بچوں کو برابر دینا ہے۔ مطلب اللہ کے اس کے حساب سے کیا ہوگا؟ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی نا، پھر جانے والے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں تحفہ دے رہا ہے تو پھر اس کو اپنے سب بچوں کو ایک جیسا دینا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط برتنی ہے کہ بچوں کے درمیان عدل سے کام لیا جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے، بے شک اتنا سا حصہ یاد کر لیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ میں اپنے فلاں بچے سے محبت کرتی ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ آپ یہ میسج ہاں میں انشاءاللہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے چھوٹوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو، ہماری اولادوں سے بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا بنا لے، ہماری اولادوں کو بھی اپنا پسندیدہ بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، اور ہماری اولادوں کو بھی اس قابل بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں سے بھی محبت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔